हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को दुआ के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो दुआ है कि वो आप लोगों की कबूल क्यों नहीं होती है, क्या मसला है। लोग तो दुआ करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग दुआ करते हो, बट आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये क्या मसला है? अगर आप दुआ करते हो तो आपको कोई चेंज ही नज़र नहीं आती है। इसमें सबसे बड़ी वजह है दुआ का कबूल ना होना, वो है गुनाहों की कसरत। कुरान शरीफ के अंदर फरमाया है अल्लाह ताला ने कि जब एक बंदा गुनाहों पे गुनाह करता जा रहा है और उसकी गुनाहों की कसरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि नेकियों की कसरत बिल्कुल डाउन हो जाती है और गुनाहों की कसरत बिल्कुल इतनी ज़्यादा हो जाती है, उसके बाद जब वो बंदा दुआ करता है वो दुआ कबूल नहीं होती है। पहली वजह। दूसरी वजह, अगर कोई इंसान दुआ करता है, लेकिन दुआ तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग बोलते हैं या अल्लाह मुझे ये दे दो, या अल्लाह ये करो, या अल्लाह वो करो, लेकिन वो या तो खाना खाते खाते ये बोलते हैं, या तो चलते चलते ये बोलते हैं, या तो जिस जगह भी होते हैं या अल्लाह ये करो या अल्लाह वो करो। ऐसी कोई दुआ कबूल नहीं, ये तो मजाक है, मजाक। आप लोगों को पता है दुआ एक इबादत है, इसमें वज़ू होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का वज़ू होना इम्पॉर्टेंट। अगर आप गुनाह नहीं करते हो, आपको पक्का यकीन है कि मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा गुनाह कोई नहीं किया है जो मेरी दुआ को रोक पाएगा, जिससे अल्लाह नाराज़ हुआ है, या वो इतना बड़ा गुनाह है कि जो मेरी दुआओं को अल्लाह तक पहुँचने नहीं देता, उनको रोक लेता है मेरा गुनाह मेरी दुआ को। अगर आपको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं हमेशा अच्छा इंसान रहा हूँ, लेकिन फिर तुम्हारा दुआ करने का तरीका वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके लिए आपको एक इंसान को चाहे पहले तो 5 नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, क्योंकि अल्लाह ने हमें अब कौन सा बड़ा काम रखा है दुनिया में, सिर्फ नमाज ही तो है। तो 1 घंटे का मसला है, 5 नमाज 1 घंटे में हो जाती है। पहले तो आप वज़ू कर लीजिए, बिल्कुल वज़ू का, क्योंकि दुआ अल्लाह ताला से बात करनी है, दुआ मांगना है। उसके सामने आप नापाकी में कैसे जा सकते हो? मतलब आपने अभी खाना खा लिया, आपने हज़ारों बातें की, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के आए, मोबाइल देखा, वीडियोस देखे, रील्स देखे, बकवास किया, उसके बाद आप दुआ मांगते हो। ऐसी हालत में कौन सी दुआ एक्सेप्ट होगी? तो आप सबसे पहले वज़ू कीजिए और अपने कपड़े भी पाक रखिए। अगर पुराने कपड़े ही इंसान को होंगे कोई मसला नहीं है, कटे हुए भी होंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन साफ़ होना ज़रूरी है इंसान को, क्योंकि नस्ब ईमान जो है वो इंसान की सफाई है। ये कुरान शरीफ है। बाकी 50% इंसान की कमाई है, जो इंसान कमाता है अपने हाथों से, वो नहीं पैसों की कमाई, मतलब कि कर्म इंसान की। जब आप लोगों ने दुआ कर ली, वज़ू कर लिया, उसके बाद आप नमाज़ पढ़ते ही होंगे। नमाज नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा। नमाज जब आप ख़त्म कर देते हो, उसके बाद मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी कि जो आपकी दुआ कबूल करवा के रहेगी। पहले तो आप नमाज पूरी तरह ख़त्म कर लो, मगर सुकून के साथ नमाज पढ़ो। थोड़े से लंबे सजदे दे दो। मैं नहीं बोलती हूँ 5 मिनट एक सजदा दे दो, 1 मिनट तक एक सजदा दे दो, लेकिन जल्दी जल्दी नमाज मत पढ़ो। जल्दबाजी शैतान का काम है। जब आप जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हो ना, शैतान आप पे हावी हो जाता है, फिर वो आपको ना दुआ सीधा करने देता है, कुछ भी नहीं, वो आपको सब कुछ बिगाड़ देता है, आपका दिमाग ही बिगाड़ देता है। सबसे पहले आप जाए नमाज पे बैठो, नमाज अदा करो, मगर बिल्कुल सुकून के साथ, बिल्कुल ध्यान के साथ, इधर उधर मत भटको। अगर कोई बुरा ख्याल आता है, गंदा ख्याल आता है, उसको जाने दो और सजदा इस कदर दे दो कि दिल को सुकून मिल जाए सजदे में, ना कि सजदा किया तो उठ गया इंसान, मतलब 1 सेकंड भी नहीं दिया, वो नहीं। तो आपने नमाज अदा करी, होगी कंप्लीट आपकी नमाज। 5 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, जितनी रकात होगी। उसके बाद आपको मैं बोलती हूँ, उसके बाद आप 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ो। क्या पढ़ोगे? दुरूद इब्राहिम। ये मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जिन्होंने पहाड़ों जैसे गुनाह किए हैं, और उन लोगों के लिए भी ये है जो नेक हैं। मतलब ये ओवरऑल सब के लिए है, मतलब चाहे कोई मूमिन है, चाहे कोई गुनहगार है, चाहे कोई शैतान है, जो भी है सबके लिए है, जनरल। उसके बाद आप 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ोगी। अब आप सोच रहे हो कि जब हमने नमाज ख़त्म की हम डायरेक्ट दुआ करते हैं,
وہ بالکل تبھی آپ لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ڈائریکٹ دعا نہیں کرنی ہے, اور نہ کسی نے کیا ہے. جو ہمارے پیغمبر تھے, نبی تھے, ولی تھے, انہوں نے ایسا کبھی نہیں کیا. پہلے تسبیح پڑھنی ہوتی ہے. اب تسبیح کیوں پڑھنی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, نماز ختم کر دی, اس کے بعد آپ لوگوں کو تسبیح نہیں تو انگلیوں پہ 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے. جب آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھ لیا, اگر جو 11 بار درود ابراہیم پڑھنے والا ہوتا ہے نا, ایک نماز میں آپ نے پڑھ لیا نا, یہ آپ کو ہر نماز میں کرنا ہے, ایک نماز میں نہیں, یہ آپ کو روٹین بنانا ہے. جب آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا, اس درود شریف کا پڑھنے کا مطلب ہے کہ ایک تو اللہ اس انسان پہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. دوسری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت فرشتہ جاتا ہے کہ اس بندے نے آپ پہ درود بھیجا. تیسری بات, جب آپ درود شریف 11 بار پڑھو گے, جو تمہاری 11 گناہ ہے پیچھے کی, وہ اسی وقت مٹا دیے جائیں گے, اور آپ کے حصے میں 10 نیکیاں لکھ دی جائے گی. 10 گناہ علی و نیکیاں لکھ دی جائے گی. مطلب کہ 11 بدی آپ کے پیچھے جو کی ہے وہ مٹائی گئی, اور 10 نیکیاں لکھی گئی. تو خود سوچو مطلب کتنا, مطلب آپ کی نماز میں کتنا پاور آ گیا. مطلب آپ کی گناہ بھی دھیرے دھیرے ختم ہوتے جائیں گے, اور نیکیاں بھی بڑھتی جائے گی. ہو گئے نا ایک کام. اس کے بعد آپ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 11 بار پڑھو. جب آپ نے 11 بار استغفر اللہ کیا, یہ تو گناہوں کو لکڑی جیسے آگ کو کھا جاتی ہے, آگ جیسے لکڑی کو کھا جاتا ہے نا, ویسے ہی گناہ کو کھا لیتا ہے. کون؟ استغفر اللہ. استغفر اللہ سے جو بھی گناہ کیا ہوگا نا, دن میں کرتا ہے انسان کچھ بھی, یہ ان کو دھو لیتا ہے ساتھ ساتھ. اب تم نے یہ 2 چیزیں کی, تو اس کے بعد آپ کو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے, سورہ اخلاص. تو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 3 مرتبہ. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے سے انسان کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, برابر ایک قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. مطلب اگر کوئی ایک قرآن شریف پڑھتا ہے کہ اس کو کتنا ثواب ہے, اتنا ہی ثواب اس کو ہے جو 3 بار قل هو اللہ پڑھتا ہے. یہ قرآن میں, حدیث میں, یہ میں خود نہیں کہتی ہوں. اس کے بعد لاسٹ کام, یہ تو کوئی, یہ آپ صرف اتنا ہی زندگی میں کرو تو پھر اپنی کامیابی دیکھو. اس کے بعد آپ ایک بار لاسٹ میں آیت الکرسی پڑھو. آیت الکرسی پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا؟ آیت الکرسی پڑھنے سے ایک تو آپ کو حفاظت ملے گی تمام ظاہری بات شر سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے, میں اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں. مطلب کہ جب تک آپ صبح پڑھو گے آیت الکرسی, تو جو دوپہر کی نماز تب تک آپ کو حفاظت ہوگی. ایسے ہی آپ پڑھتے رہو کہ آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی. تو ہو گئے نا. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے کہو, یا اللہ کہ میں نے جو تسبیح پڑھی, میں اس کا ثواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتا ہوں. اس کے بعد آپ کے جتنے پیغمبر ہیں, جتنے نبی ہیں, جتنے اولیاء ہیں, انبیاء ہیں, جو مومن لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں, یا پھر جن کو کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے, جن کو کوئی ثواب بھیجنے والا نہیں ہے, جو لوگ دنیا میں جا چکے ہیں, میں ان پر یہ ثواب بھیجتا ہوں. اس کے بعد میں اپنی یہ دعا آپ کے سامنے اس کے بعد آپ پوری دنیا کو دعا کیجئے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا کیجئے. جو مطلب کسی چیز کے لیے, کسی پریشانی, مطلب جیسے ہم کرتے ہیں لوگوں کو دعا, وہ دعا کیجئے پہلے آپ پوری دنیا کے لیے. جب آپ یہ کرو گے, اس کے بعد آپ اپنی جو آپ کا پرسنل اس وقت دعا ہوگا, جو بھی دعا ہوگی اس وقت, وہ دعا آپ کو کرنی ہے. اس وقت آپ کرو کہ یا اللہ, اس کے اب ان دعاؤں کے واسطے, سب کے واسطے میں اپنی دعا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, میرا یہ مسئلہ ہے. اور اس دعا کو بھی بڑی, اس وقت آپ کو دل میں وہ کیا ہے نا, انکساری لانی چاہیے. کیونکہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ جس انسان کے دل میں عاجزی نہیں ہوتی ہے, انکساری نہیں ہوتی ہے, اس انسان کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ کوئی اور پسند کرتا ہے. کیونکہ جو عاجزی اور انکساری دل میں ہوتی ہے اسے ہم معصومیت کہیں نہ کہیں کہتے ہیں. مطلب کہ انسان کا دل معصوم ہوتا ہے, اور انسان کا دل وہ کہتے ہیں نا لاچاری جیسی ہوتی ہے. انسان کا دل اس انداز میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے مطلب ہمارے در پہ کوئی بھکاری آتا ہے, اس وقت اس کو کتنی عاجزی ہوتی ہے کہ مطلب محتاج ہوتا ہے. وہی عاجزی آپ کو لانی ہے سیم ٹو سیم اللہ کے سامنے. جب آپ اللہ کے سامنے بیٹھو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ یا اللہ, میں نے جتنے بھی پیچھے کے گناہ کیے ہوگے, مجھے ان گناہوں سے معافی دے دو, اور
میں آگے کی گناہوں سے مجھے بچا لینا، شیطان سے بھی بچا لینا، ہر ظاہری و باطنی گناہ سے مجھے حفاظت فرما، مجھے معاف کر دے، اور جو پیچھے کیے میں ان کی معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی دھیان رکھنا ہے، پھر گناہ نہیں کرنے بار بار۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی جو حاجت ہے نا وہ اپنے اللہ کے سامنے رکھو، یا اللہ یہ میری حاجت ہے، اور حاجت جائز ہونی چاہیے، ناجائز حاجت نہیں۔ اگر یہ میرے لیے صحیح ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا کیا ہوگا، اس کو قبول کر لو۔ اور پھر یہ دعا آپ ایسے ہی مانگ لو جیسے آپ کو مانگنی ہوگی، اور اتنی شدت سے مانگو کہ دل میں رونا آنا چاہے انسان کو۔ ضروری نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو آنکھوں سے رونا آنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب دل روتا ہے آنکھیں خود روتی ہیں، جب تک دل نہیں روئے گا آنکھیں کہاں سے روئے گی؟ یہ دل سے ہی آنسو نکلتے ہیں، پوچھتے ہیں آنکھوں تک۔ آنکھیں تو ویسے خشک ہوتی ہے ایسے دکھنے میں، لیکن جب دل میں وہ فیلنگس آتی ہے، جب دل میں اس طرح کا درد اٹھتا ہے، تبھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور وہ آپ کو اسی طرح مانگنی ہے۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں، جب آپ کے دل میں وہ کہتے ہیں نا مطلب سچ میں رونا آ جائے گا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ میں سب کے لیے کہتی ہوں۔ اب جنہوں نے دنیا میں پہاڑوں جیسے گناہ کر کے کھڑے رکھے ہیں، مطلب گناہ کرے ہیں اور پہاڑوں جیسے جمع رکھے ہیں گناہوں کو، جن کو اللہ مطلب نے گمراہ 100% کر دیا ہوگا، یا کوئی انسان کچھ ایسا گناہ کر لیتا ہے، یہ تو سچ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرو میں معاف کروں گا، لیکن کبھی کبھی یہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کبھی کبھی اللہ دعا قبول بھی نہیں کرتا ہے کسی کا، مطلب دعا نہیں مطلب کرتا ہے ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دعا قبول، کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن کسی انسان سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا پتہ ہے کوئی انسان کیا ہے، ہم کسی کو جج تو نہیں کر سکتے، ہمارا وہ حق نہیں بنتا ہے، لیکن جیسے ہم انسان ہیں، ہم اگر ہر کوئی غلطی معاف کرتے ہیں کبھی نہ کبھی، لیکن کوئی غلطی ہمیں لگتی ہے یہ معاف کرنے کے بالکل بھی لائق نہیں ہے، اور اس کو معاف کرنے کے لیے ہمارے پاس بالکل راستہ نہیں ہوتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کو معاف کر کے کریں گے بھی کیا، اس کو معاف کر کے اس کا ہوگا بھی کیا، اس کو معاف کر کے کریں گے بھی آخر کیا، یہ معاف کرنے کے لائق ہے ہی نہیں، اگر کریں گے بھی تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ رزلٹ نہیں نکل سکتا، مطلب وہ کہتے ہیں نا ویسے اللہ کی نظر میں کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی ایسی غلطی کرتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اس بندے کا رزق چھین لے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ اللہ اس بندے کو کوئی دعا ہی قبول نہیں کرے گا، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اللہ پھر وہی دعا قبول کرے گا جو وہ اس سے مانگتا ہے، وہ توبہ کرے گا، اللہ راضی ہو جائے گا تو بندہ جنت میں جائے گا، باقی اللہ کو جو صحیح لگتا ہے وہ انسان کو وہی دیتا ہے۔ اگر کبھی کبھی آپ کی دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے تو اس چیز سے بھی آپ مت گھبرایا کریے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ اس کے لسٹ میں اتنے گناہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اچانک سے کچھ ایسی غلطی کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے کہ جو گناہ مجھ سے وہ گناہ میں معاف کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے یا تو جہنم ہے یا تو دنیا میں سزا ہے، پھر اب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ان کو جہنم سے یہ بندہ اچھا تھا، اب اس کے ساتھ ہو گئی غلطی لیکن غلطی معاف کرنے لائق بھی نہیں ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کرے، میں اس کو اسی دنیا میں اس کی سزا دیتا ہوں اور میں اس کو جنت میں پھر داخل کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ جہنم سے بچے کیونکہ یہ اچھا تھا، ہو گئی غلطی، اس غلطی کی سزا ملے گی۔ یہ بھی مت سوچو کہ ہر غلطی کے لیے توبہ آپشن ہے، ہر غلطی کر کے دعا قبول ہوگی، انسان کو دعا قبول کرنے کے لیے لیکن یہ کام آپ ضرور کریں، جو بھی دنیا میں ہے نا وہ کریں، ضروری نہیں آپ نے جو اللہ سے دعا مانگ لی وہی قبول ہوگی، لیکن اللہ آپ کے حالات بہتر کرے گا، اللہ کو لگے گا کہ اس کو کیا مسئلہ، یہ دعا کیوں کر رہا ہے، آخر اس دعا کے لیے اتنا مجبور کیوں ہے، میں بھی وہ آپ کی وہ مجبوری ختم کر دے گا، جو دعا آپ مانگتے ہو، اگر وہ آپ کے لیے ناجائز بھی ہوگی تو آپ یقین کریے جب آپ یہ ایسا طریقہ ہر روز استعمال کریں گے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا اگر اللہ کو لگتا ہے یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ آپ کی جو دعا کرنے کی مجبوری ہے وہ اس مجبوری کو ختم کر دے گا، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے لگے گا کہ آپ کی زندگی میں ایک بہار جیسی آئی ہے، یہ ہوتا ہے دعا۔ اور اگر آپ کی ایک بات آپ ضرور جانیں، اگر اللہ تعالیٰ کبھی کوئی دعا قبول نہیں بھی کرتا ہے نا، میں بھی وہ بندے کے لیے وہ چیز صحیح نہیں ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ کے لیے صحیح نہیں ہوتا،
مطلب کہ انسان تو مطلب میں اپنی بات کروں گی، جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تب انسان کا ایک نظریہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے ایکسپیرینس ہوتی ہے لائف کے ساتھ، انسان بدل جاتا ہے. اور جو امیچورٹی ایک انسان امیچور ہوتا ہے بچپن میں، لیکن بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ میچور ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر وہ میچور نہیں ہو جائے گا تو وہ اپنی زندگی کو کیسے ہینڈل کرے گا، کیسے سیکھے گا، زندگی کے حالاتوں سے کیسے چلے گا. اور ویسے بھی ایک انسان کو سوچنا چاہیے اگر میری دعا قبول نہیں بھی ہوتی ہے لیکن اس کو دعا کرنی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ کو پسند ہے. اللہ آپ کو آنے والی مصیبتوں سے بچاتا ہے دعا کرنے سے. اللہ آپ کو جنت میں اس کا درجہ دیتا ہے، اللہ آپ کو جنت میں ڈال دے گا دعا کرنے سے. اگر اللہ آپ کو وہ نہیں دیتا ہے جو آپ مانگتے ہو، لیکن اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، اللہ آپ کے لیے راستے کھول دے گا، اللہ آپ کی حالتوں میں بہتری لائے گا. اللہ آپ کو اس طرح کا راستہ دکھائے گا کہ آپ اپنی زندگی سے خوش ہو جاؤ گے اور آپ دعا مانگنے ہی نہیں لگو گے. دعا مانگنا سب کو ہے، میں بھی مانگتی ہوں، اگر کتنی بھی اچھے حالات ہو گئے یہ مانگنی چاہیے. اللہ ناراض ہوتا ہے دعا کے بغیر نماز کو، لیکن مطلب کہ اللہ آپ کو خوش ہو جائے گا، وہ آپ کی آسانی خود ہی پیدا کرے گا. جب آپ یہ والا روٹین فالو کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ زندگی میں بہت اچھا ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے اللہ اچھا کر رہا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ ہے دعا کرنے کا طریقہ. باقی جو لوگ کھانا کھاتے کھاتے مانگتے ہیں یا اللہ مجھے یہ دے دو، کچھ لوگ مانگتے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ اس انسان سے ناراض ہوتا ہے جیسے آج لوگ بولتے ہیں یا اللہ مجھے پیسے دے دو، یا اللہ مجھے فریج دے دو، یا اللہ مجھے واشنگ مشین ہونی چاہیے، یا اللہ مجھے یہ ہونا چاہیے. مطلب اگر یہ دعا کوئی نماز میں کرتا ہے نا اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے. اللہ کو جائز دعا کر لینی چاہیے. اور دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ یا اللہ رزق عطا کر دے. جب آپ رزق مانگو گے رزق میں سب کچھ آئے گا. یا اللہ مجھے کسی کا محتاج مت رکھنا، تو وہ آپ کو سب کچھ دے گا. لیکن یہ نہ کر کے یہ چیز دے دو، یہ چیز دے دو، جو مطلب شرمناک چیز ہے اللہ کو مانگنی. چیزوں کے بارے میں بولنا جو جاندار چیز ہوگی نہیں، بے جان چیز ہوگی. رزق مانگنی ہے، عزت مانگنی ہے، صحت مانگنا ہے، یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن باقی کوئی ایسی چیز جو مطلب انسان کو شرمندہ کرتی ہے خود ہی مانگے وہ نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ آپ کو دعا کرنے کا بہت ہی صحیح طریقہ. اس چیز کو اپنی زندگی کا روٹین بنا، اور قرآن شریف کی بھی ضروری تلاوت کیا کرو، اس سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا.